नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाल मस्जिद ऑपरेशन के 13 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पर फ़ौजी ऑपरेशन के मुहर्रकात और इससे मुंसलिक मुबहम हक़ाइक़ हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, सन 2007 में इस्लामाबाद में मौजूद लाल मस्जिद पर किए जाने वाले फ़ौजी ऑपरेशन को 13 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी ये मामला पूरी तरह हल नहीं हुआ। आज भी इस धुएं से कभी कभी चिंगारी निकलती है जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का पेश खैमा बन सकती है। इस ऑपरेशन के बारे में मुख्तलिफ वजूहात पेश की जाती हैं। कुछ लोग इस ऑपरेशन के हक़ में बात करते हैं तो कुछ लोग इस मामले को किसी तादीबी कार्रवाई के बगैर हल करने का गिला करते हैं। इस फौजी ऑपरेशन के मुहर्रकात आखिर क्या थे? दारुल हुकूमत को बेहयाई से पाक करना। मई और जून 2007 में लाल मस्जिद की इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले मुख्तलिफ मदारस के तलबा इस्लाम की तरवीज, मुल्क में इस्लामी निज़ाम के क़याम और वफाकी दारुल हुकूमत को बेहयाई से पाक करने के लिए मुतहर्रिक थे। ये अफराद कभी वीडियो और सीडीज़ की दुकान पर रखी हुई सीडीज़ को आग लगाते और कभी वो शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कायम मसाज सेंटर में बिला इजाज़त घुस कर वहाँ पर काम करने वाले अमले को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाते बल्कि उन्हें अगवा करके अपने साथ भी ले जाते। लाल मस्जिद इंतज़ामिया के करता धरता यानी मौलाना अब्दुल अजीज़ और मौलाना अब्दुल रशीद गाजी की तरफ से ऐसे वाक़यात में मुलव्वस अफराद की कभी हौसला शिकनी नहीं की गई थी। मदारस के इन तालिब इल्मों की तरफ से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़या मसाज सेंटर से कुछ चीनी बाशिंदों को भी अगवा किया गया, जिस पर चीन ने पाकिस्तानी हुकूमत से एहतजाज किया था। कारोबारी तबका भी मदारस के इन तालिब इल्मों से खौफज़दा था। वो या तो अपनी दुकानें खोलते ही नहीं थे और अगर ऐसा करते भी तो वक़्त से पहले बंद करके चले जाते। इस्लामाबाद की पुलिस जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने से डरती थी और ऐसा ना करने की वजह उसे एक हसास मामला करार देती थी। पुलिस हुकाम के दावों के बरक्स 2 मरतबा पुलिस की टीम जब जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने के लिए लाल मस्जिद पहुंची तो वहां पर पनाह लिए हुए मुल्ज़मान ने इन पुलिस अहलकारों को न सिर्फ ज़िदोकोब किया बल्कि इन्हें यरगमाल भी बना लिया, जिसके बाद उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अली ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए इन पुलिस अहलकारों को उनके चुंगल से आज़ाद करवाया। रिहाई से पहले कुछ मुसल्लह अफराद ने इस इमारत को भी आग लगा दी थी जिसमें इन पुलिस अहलकारों को यरगमाल बनाकर रखा गया था। ज़बरदस्ती दीन फैलाने और मुबैना तौर पर लोगों के घरों में घुसने जैसे वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए इस दौर में इस्लामाबाद में दुनिया के मुख्तलिफ सफारतकारों ने इन वाक़यात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। इसके अलावा मुल्क के खुफिया दारों ने भी इस खदशे का इज़हार किया था कि जिस तरह मदारस के तलबा सरेआम अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो ऐसे हालात में इस अमकान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि ये तलबा इस्लामाबाद में मुख्तलिफ और बिलखसूस गैर मुस्लिम ममालिक के सफारत खानों का रुख कर सकते हैं। इस तरह के वाक़यात के बाद उस वक्त के फ़ौजी सदर पर दुनिया की तरफ से ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ता चला गया। इन तमाम वाक़यात को देखते हुए सदर परवेज़ मुशर्रफ, जो इस वक्त आर्मी चीफ भी थे, उसने ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया। इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी डिवीज़न के एक अहलकार के मुताबिक लाल मस्जिद में छुपे हुए मुबैना शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई से पहले पूरे इस्लामाबाद और बिलखसूस लाल मस्जिद के करीब 4 सेक्टर्स की रैकी की गई और रैकी के लिए न सिर्फ मुतलका थाने के इंचार्ज सिटी सर्कल के SP के अलावा इस काम के लिए लाहौर से भी खुसूसी टीमें बुलवाई गई थी। इसके अलावा 120 स्पेशल गाड़ियां भी लाहौर से मंगवाई गई थी।
اہلکار نے بتایا کہ اسلام آباد پولیس نے ریکی کا کام مکمل کر کے کارروائی کے لیے لال مسجد سے کچھ فاصلے پر مختلف مقامات پر مورچے بھی بنائے تھے، تاہم لال مسجد میں چھپے ہوئے لوگوں کو ان مورچوں کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، جس کے بعد ان مورچوں میں کسی پولیس اہلکار کو نہیں بھیجا گیا۔ سیکورٹی ڈویژن کے اہلکار کے مطابق پولیس نے پہلے اپنی مدد کے لیے رینجرز کو طلب کیا تھا، لیکن جب لال مسجد کی طرف سے ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں ایک رینجر اہلکار ہلاک ہوا تو اس کے بعد فوج کو بلانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ سیکورٹی ڈویژن کے اہلکار کے مطابق پولیس نے پہلے اپنی مدد کے لیے رینجرز کو طلب کیا تھا، لیکن جب لال مسجد کی طرف سے ہونے والی فائرنگ ہوئی اور ایک رینجر اہلکار ہلاک ہوا تو اس کے بعد فوج کو بلانا پڑا۔ سیکورٹی ڈویژن کے اہلکار کے مطابق آپریشن شروع ہونے سے پہلے لال مسجد اور اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے ذمہ داران ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، اور جب فوج کو طلب کیا گیا تو اس آپریشن میں ہلاک ہونے والے عبدالرشید غازی نے ضلعی انتظامیہ کے افسر سے فوج بلانے کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ چونکہ بارشوں کا موسم شروع ہونے والا ہے، اس لیے ممکنہ سیلاب کی تیاریوں کے سلسلے میں فوج کو طلب کیا گیا ہے۔ آپریشن شروع ہونے سے پہلے لال مسجد کی طرف جانے والے تمام راستوں کو خاردار تاریں لگا کر سیل کر دیا گیا، اور ان قریبی علاقوں میں رہنے والے افراد کو کچھ دنوں کا راشن اکٹھا کرنے اور گھروں سے نہ نکلنے کا حکم دیا گیا تھا۔ سیکورٹی ڈویژن کے اہلکار کے مطابق لال مسجد کے قریب سکول اور سرکاری عمارتوں پر SSG یعنی اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈوز اور ماہر نشانہ بازوں کو تعینات کیا گیا تھا، جبکہ اس آپریشن کے لیے 111 بریگیڈ سے 3 یونٹس بلائے گئے تھے۔ یہ فوجی آپریشن 3 جولائی سے شروع ہوا اور 10 جولائی کو ختم کیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران فوج کے ایک لیفٹیننٹ کرنل ہارون ہلاک ہوئے، جبکہ اس آپریشن کے دوران لال مسجد میں ہلاک ہونے والوں سے متعلق متضاد دعوے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس آپریشن میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ لال مسجد کی انتظامیہ ابھی بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس آپریشن کے دوران 200 کے قریب طلبہ اور طالبات ہلاک ہوئے تھے۔ اس آپریشن کے دوسرے روز یعنی 4 جولائی کو لال مسجد میں پناہ لیے ہوئے مبینہ شدت پسند اور سیکورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک نجی ٹی وی کے کیمرہ مین اور ڈرائیور کو کمر پر گولیاں لگیں، جن میں سے ایک آج بھی بستر پر ہیں، جبکہ دوسرے زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گئے ہیں۔ جب تک آپریشن جاری رہا تب تک کتنی ہلاکتیں ہوئیں کسی کو معلوم نہیں، تاہم یہ معلومات آپریشن ختم ہونے کے بعد ملی۔ ہارون غازی اس فوجی آپریشن میں ہلاک ہونے والے عبدالرشید غازی کے صاحبزادے ہیں، اور جس وقت یہ آپریشن شروع ہوا تو وہ اپنے خاندان کے ہمراہ اپنے گھر میں موجود تھے، جو کہ لال مسجد سے ملحقہ تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ مولانا عبدالعزیز بھی ان کے ہمراہ رہتے تھے، اور جس وقت آپریشن شروع ہوا تو دونوں بھائیوں یعنی مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی کے خاندان وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن شروع ہونے سے پہلے راشن اکٹھا کر لیا گیا تھا، لیکن انتظامیہ کی طرف سے فوجی کارروائی سے پہلے لال مسجد اور اس سے ملحقہ عمارت جہاں طالبات کا مدرسہ جامعہ حفصہ واقع تھا اور ان کے گھروں کی بجلی اور گیس منقطع کر دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کے دوسرے دن 3 درجن سے زائد افراد کی لاشیں ان کے گھر کے صحن اور جامعہ حفصہ میں پڑی ہوئی تھیں۔ ہارون غازی کے بقول اس آپریشن کے دوران وہاں پر تعینات سیکورٹی گارڈز کے پاس 14 کلاشنکوف اور دیگر اسلحہ موجود تھا جو کہ لائسنس یافتہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ لال مسجد میں موجود ایک طالب علم نے واقی ٹاکی کے ذریعے اطلاع دی کہ اندر اسلحہ ختم ہو گیا ہے، تاہم مولانا عبدالرشید غازی نے واقی ٹاکی کے ذریعے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی تاکہ کہیں آپریشن میں شدت نہ آ جائے۔ ہارون غازی کہتے ہیں کہ اس آپریشن کے دوران جب کرفیو میں نرمی کی گئی تو اس موقع پر ان گھروں میں مقید دونوں بھائیوں کی فیملی جن میں خواتین بھی شامل تھیں وہاں سے نکلیں، اور وہ یعنی ہارون غازی بھی اپنی والدہ کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔
انہوں نے کہا کہ اگر ضلعی انتظامیہ کو اس بات کا علم ہوتا تو وہ انہیں فوری گرفتار کر لیتے، کیونکہ ان کے اور ان کی والدہ کے خلاف بھی مقدمات درج تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس روز ان کے والد اس آپریشن میں ہلاک ہوئے تو اس سے پہلے بھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ مولانا عبدالرشید غازی جس روز ہلاک ہوئے تو اس وقت کالعدم تنظیم القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کا ایک پیغام بھی آیا تھا، جس میں انہوں نے عبدالرشید غازی کو اسلام کا ہیرو قرار دینے کے ساتھ ساتھ پاکستانی مسلح افواج کے خلاف اعلان جنگ بھی کیا۔ اس فوجی آپریشن میں ہلاک ہونے والے زیادہ تر افراد کی شناخت ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے کروائی گئی تھی۔ معزز ناظرین، لال مسجد آپریشن کے مرکزی کردار مولانا عبدالعزیز نے مدارس کے طالب علموں کی طرف سے دین اسلام کی ترویج اور فحاشی کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کو آپریشن کی وجہ قرار نہیں دیا، بلکہ ان کے بقول ان کے خلاف آپریشن افغان جہاد کی حمایت کرنے کی بنا پر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لال مسجد آپریشن کے دوران انہیں مسجد کے باہر سے گرفتار کیا گیا اور وہاں پر موجود سیکورٹی فورسز نے وہاں پر ایک برقع منگوایا اور انہیں برقع پہننے پر مجبور کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ گرفتاری کے بعد جب وہ سرکاری ٹی وی پر انٹرویو دے رہے تھے تو اس وقت انہوں نے برقع کیوں نہیں اتارا، تو اس سوال پر مولانا عبدالعزیز خاموش رہے۔ مولانا عبدالعزیز کے دعوے کے برعکس اس وقت اسلام آباد پولیس کے حکام کا کہنا تھا کہ مولانا عبدالعزیز کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ برقع پہن کر جامعہ حفصہ کی ان طالبات کے ساتھ جانے کی کوشش کر رہے تھے جنہیں سیکورٹی فورسز کی طرف سے جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ پولیس حکام کے مطابق جب مولانا عبدالعزیز خواتین کے لیے بنائے گئے واک تھرو گیٹ سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہاں پر تعینات ایک لیڈی کانسٹیبل نے مشکوک جانتے ہوئے اس کی اطلاع وہاں پر موجود پولیس اہلکاروں کو دی، جنہوں نے جب برقع اتارا تو اندر خاتون کی بجائے مولانا عبدالعزیز تھے۔ مشرف چاہتے تو آپریشن کے بغیر معاملات حل ہو سکتے تھے۔ صحافی اور اینکر پرسن حامد میر کا کہنا ہے کہ اگر اس وقت کے فوجی صدر پرویز مشرف چاہتے تو لال مسجد آپریشن کیے بغیر معاملات کو حل کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت طارق عظیم کے علاوہ اس وقت کے وزیر مذہبی امور اعجاز الحق کی مولانا عبدالعزیز اور مولانا عبدالرشید غازی سے ملاقات کے دوران وہ بھی موجود تھے اور ان کی موجودگی میں ہی فریقین اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف اس بات پر آمادہ نہیں تھے کہ آپریشن کو ملتوی کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف نے انہیں آرمی ہاؤس بلایا اور ان مذاکرات کی تفصیلات بھی بتائیں۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف کو بتایا کہ لال مسجد میں پناہ لیے ہوئے کچھ شدت پسند شفٹوں میں کام کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ افراد کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جنہیں بعض اوقات جیل بھجوا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ وزیر داخلہ اور اس وقت کے انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ بھی اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کروانے کے حامی تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ اعجاز الحق کے ساتھ مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے تو اس دوران محکمہ اوقاف کی طرف سے ایک لفافہ آیا اور جب اس لفافے کو کھولا گیا تو وہ محکمہ اوقاف کی طرف سے ایک خط تھا جس میں لال مسجد سے ملحقہ جامعہ حفصہ کو گرانے کے بارے میں کہا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اعجاز الحق جن کے پاس محکمہ اوقاف بھی تھا، اس نے کہا کہ ایسے کسی خط کے جاری ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ میں اس کے بارے میں لا علم ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کی سول سوسائٹی اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے حق میں تھی۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ مولانا عبدالرشید غازی کی صرف ایک شرط تھی کہ انہیں گرفتار کرنے کے بعد ان کے کپڑے نہ اتارے جائیں۔ اس مذاکراتی عمل کے ایک اور عینی شاہد اور دینی جماعتوں کی سرگرمیوں کی کوریج کرنے والے صحافی علی شیر کے مطابق حکومتی مذاکراتی ٹیم اور لال مسجد کی انتظامیہ کے درمیان جس معاہدے پر اتفاق ہوا تھا اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ مولانا عبدالرشید غازی
اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اسلام آباد سے اپنے آبائی علاقے رجان جمالی جو کہ جنوبی پنجاب میں واقع ہے چلے جائیں گے اور دوبارہ کبھی بھی وہ اسلام آباد کا رخ نہیں کریں گے۔ علی شیر کے مطابق فوجی صدر نے اس معاہدے کی منظوری نہیں دی تھی، جس کے بعد آپریشن شروع کیا گیا۔ اس آپریشن کے خاتمے کے بعد ایک طویل عدالتی جنگ کا آغاز ہو گیا اور لال مسجد آپریشن کے حقائق معلوم کرنے کے لیے ایک عدالتی کمیشن بھی تشکیل دیا گیا اور اس کمیشن میں پیش ہونے والے افراد کی ایک لمبی فہرست بھی موجود ہے۔ اس آپریشن میں ہلاک ہونے والے افراد کے ورثاء کو معاوضے کے اعلان کے علاوہ اس آپریشن کے دوران منہدم ہونے والے خواتین کے مدرسے جامعہ حفصہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے سیکٹر H8 میں 20 کنال کا ایک پلاٹ بھی دیا گیا۔ لال مسجد انتظامیہ کا موقف ہے کہ اس آپریشن میں ہلاک ہونے والے کسی بھی شخص کے ورثاء کو معاوضہ نہیں دیا گیا۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے حکم پر جامعہ حفصہ کی تعمیر کے لیے مختص کیے جانے والے پلاٹ کو منسوخ کر دیا اور ضلعی انتظامیہ نے انہیں اسلام آباد کے نواحی علاقے ترنول میں خواتین کے مدرسے کے لیے 10 مرلے کا پلاٹ دینے کی پیشکش کی، جسے لال مسجد کی انتظامیہ ابھی تک قبول نہیں کر رہی۔ لال مسجد آپریشن کے مرکزی کردار مولانا عبدالعزیز کے خلاف مقدمات مختلف عدالتوں میں چلائے گئے اور وہ ان تمام مقدمات میں باعزت بری ہو گئے۔ مبصرین کے مطابق لال مسجد آپریشن کو 1 دہائی سے زیادہ عرصہ گزرنے اور درجنوں افراد کی ہلاکتوں کے باوجود آج بھی لال مسجد کا مسئلہ موجود ہے۔ کبھی لال مسجد کی انتظامیہ اپنے حقوق کے لیے مظاہروں کے علاوہ سڑکیں بلاک کر دیتی ہے اور کبھی ریاست لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی آڑ میں سڑکوں کو بند کر دیتی ہے، جس کا خمیازہ عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ معزز ناظرین، لال مسجد آپریشن شروع کرنے کی اجازت دینے والے جنرل پرویز مشرف، جو اس وقت اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، آج کل دبئی میں بیماری کی حالت میں بستر پر پڑے ہوئے ہیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کے گناہ معاف کرے۔ لال مسجد آپریشن بھی ان کے گناہوں میں ایک گناہ ہے۔ وہ چاہتے تھے مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بے گناہ طلباء و طالبات کو شہید کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ معزز ناظرین، یہ سارا مواد ہم نے BBC اردو کی ویب سائٹ سے لیا ہے، اگر کوئی چیک کرنا چاہے تو وہاں سے چیک کر سکتا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔